अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। जिन्नात का बेटा की 7वीं एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज़ हरगिज़ मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सुनने के लिए मिलेंगी इंतहाई दिलचस्प कहानियाँ। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की किस्त नंबर 7 का। अगली सुबह काबिल की आंख खुली तो उसने खुद को एक बुत के कदमों में गिरा पाया। उसके कबीले के मादिर पिदर मर्दो जन का भी यही आलम था। काबिल जो ही होश में आया उसने मुबाद को हाली पाया। फिर उसने यासूत को आवाज़ दी। उसी लम्हा यासूत एक बुत के अकब से नमदार हो गया। सारीना अपने मजमार के साथ उसके साथ थी। वह काबिल के पास आ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, ये रात कैसी गुजरी? काबिल उसकी रफाकत के सहर में डूब गया और बोला, तू जब तक काबिल के पास रहेगी और मजमार की धुनें बखेरेगी उसे कोई गम नहीं रहेगा। इस दौरान यासूत ने बनो काबिल के मदहोश लोगों को उठाया। हर एक अपनी हालत पर शर्मिसार भी था, मगर सारीना और यासूत ने उनके दिलों से शर्म और हया का मादा निकाल दिया और कहा कि वो इब्लीसी इबादत के दौरान जब तक अपने नफ्स की बात नहीं मानेंगे उनकी इबादत कबूल नहीं होंगी। यासूत सारीना ने बनो काबिल के 2 मर्दों और 2 औरतों को अपने पास रोक लिया और बाकी को कामकाज पर जाने के लिए कह दिया। फिर वो उन चारों को लेकर काबिल के पास आए और बोले, बनो काबिल के सरदार, तेरे कबीले के ये 2 मर्द और 2 औरतें इब्लीसी कुव्वतों से मुज़य्यन किए गए हैं। आज से ये मोहब्बत में रहेंगे। काबिल बोला, तुम इन्हें कैसा इल्म सिखाना चाहते हो? सारीना बोली, हम इब्लीसी तागूती ताकतों का जहर इन लोगों की रगों में उतार देंगे। ये माफूकुल फितरत आदात के हामिल हो जाएंगे। कोई भी इंसान इन पर गालिब ना आ सकेगा और ये अपने उल्लूम की ताकत से पहाड़ों को भी ज़मीन से उठाकर फेंक देंगे। काबिल बोला, ठीक है, तुम इन्हें ये इल्म सिखा दो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये इल्म मेरे कबीले के हर फर्द को सिखा दो। लेकिन क्या? यासूत ने पूछा। मुझे एकदम ख्याल आया कि तुम्हारे होते हुए उनको उल्लूम सिखाने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम हमारे निगहबान नहीं हो? तुम भी तो माफूकुल फितरत हो। तुम भी तो पहाड़ उखाड़ सकते हो। तुम्हारी ताकत के आगे कोई भी इंसान दम नहीं मार सकता। है काबिल, तुम ठीक कहते हो, मगर वो काम जो इंसानों को इंसानों के खिलाफ करने हैं, हम ज़ाहरी तौर पर वो काम नहीं कर सकते। अगर इब्लीस की ताकतें बजाते खुद दुनिया के ये काम अंजाम देने लगी तो जिन्नात उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। कानूनी फितरत का तकाजा है कि हम पसे पर्दा रहकर तुम्हारी मदद करें। वैसे भी तुम जानते हो कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और वो अपने उल्लूम की वजह से जिन्नात, इब्लीस और फरिश्तों पर अफजल है। लोहे को लोहा ही काट सकता है काबिल। इसलिए इंसानी बदनों में इब्लीसी कुव्वतें दाखिल करके हम इंसान को मजबूत तो बना सकते हैं, मगर खुद उनकी जगह नहीं ले सकते। काबिल एक बार फिर बोला, यासूत, ये इल्म तुम मुझे भी सिखा दो। यासूत कहने लगा, ए काबिल, तुझे इन उलूम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इब्लीस खुद तेरा मुहाफिज है और फिर इब्लीसी कुव्वतों के पैकर ये 4 इंसान भी तेरी हिफाजत के लिए काफ़ी हैं। यासूत और सारीना ने काबिल को मुतमईन कर दिया और उसे कबीले में वापस भेज दिया। फिर वो चारों इंसानों को मुबाद के बड़े बुत के पास ले गए। सारीना और यासूत कई रोज तक उन्हें तागूती उलूम सिखाते रहे। आखिरी शब जब चारों इब्लीसी उलूम से मुज़य्यन हो गए तो सारीना काबिल के पास पहुंची और उसे ये खुशखबरी सुनाई कि उसके कबीले के चारों फर्द तागूती कुव्वतों के माहिर हो गए हैं और अब वो मबद में रहेंगे। काबिल को तजस्सुस हुआ और कहा कि वो उन चारों की ताकत का मुजाहिरा देखना चाहता है। लिहाजा सारीना उसे लेकर मुबद में चली गई और उसे इब्लीसी तख्त पर बिठा दिया। उसने ताली बजाई और यासूत चारों को लेकर हाजिर हो गया। काबिल उन्हें देखकर दंग रह गया। दोनों मर्द कहरो गज़ब और ताकत के मजहर दिखाई देते थे। उनके चेहरों से राउनत और नफरत और अक्से इब्लीस टपक रहा था। लड़कियां हुस्न की बारिश से भीग रही थी। उनके नर्मो नाजुक बदन से गैर मरई ताकतों की लहरें उठ रही थीं और आंखों में हवसो इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। काबिल, ये नौजवान जो मेरे बाएं तरफ खड़ा है, इसका नाम काबूत है और मेरी दाईं जानिब खड़े नौजवान का नाम साबूत है। यासूत ने दोनों जवानों का तारुफ कराया तो सारीना लड़कियों का तारुफ कराने लगी। ए काबिल, ये लड़की जो तेरे पास खड़ी है, तू इसे बखूबी जानता है। ये तेरे बेटे की पोती याला है। तू जानता है कि ये लड़की तुम्हारे कबीले की सबसे हसीन दुशीज़ा थी, मगर अब मैंने इसे हुस्न के अलावा इब्लीसी उलूम की परवरदा बना दिया है। ये मजमर बचा के और रक्स पेश करके दुनिया को मदहोश कर देती है। और ये दूसरी लड़की जो याला की हमजात है,
اس کا نام مزالہ ہے۔ یہ بھی ہوشربا رقص اور دلربا اداؤں سے مردوں کو گھائل کر دیتی ہے۔ یالا اور مجالا دونوں ابلیسی طاقتیں حاصل کر چکی ہیں۔ ان چاروں کو ابلیس نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ کسی بھی طرح کا بھیس بدل سکتے ہیں اور آنکھوں سے اوچھل ہو سکتے ہیں۔ ان کا تعارف کرانے کے بعد قابیل یہ جان کر مسرور اور بےتاب ہو گیا کہ اس کے قبیلے کے یہ ناقابل تسخیر فرد اب اس کی حفاظت کریں گے۔ یاسوت نے قابیل کی بےتابی بڑھائی۔ اے میرے سردار کابوت، سابوت، یالا اور مجالا اب بنو شیش کے علاقے میں جائیں گے۔ تم جانتے ہو کہ کچھ دنوں تک بنو شیش عید کی خوشیاں منانے کے لیے پہاڑوں سے اتریں گے اور میدانوں کو آباد کریں گے۔ ابلیس کا حکم ہے کہ یہ چاروں عید کے اس میلے میں اپنا فن کا اظہار کر کے بنو شیش کے دلوں کو مسحور کر لیں گے۔ ہم نے دلوں کو مسحور کرنے کے لیے ہتھیاروں سے ان چاروں کو لیس کر دیا ہے۔ بنو آدم بنو شیش ہر سال عید مناتے تھے اور اس موقع پر دونوں قبائل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھیل تماشے دکھاتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ بنو قابیل کے یہ چاروں ابلیسی پیکر اپنی طاغوتی طاقتوں کے زور پر عیدگاہ میں پہنچ گئے۔ کابوت، سابوت، یالا اور مجالا حسن و مستی اور مکر و فریب کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر عین اس جگہ پہنچے جہاں بنو شیش اور بنو آدم عید کی رونقوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ چاروں نے کچھ فاصلے پر ایک کتا گلزار دیکھا اور وہاں بیٹھ گئے۔ یالا نے مزمار نکالی اور کابوت کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سنو یالا، منصوبے کے مطابق اب ہم دونوں فضا میں تحلیل ہو کر لوگوں کی نظروں سے چھپ جائیں گے۔ اس دوران تم دونوں اپنے فن کا مظاہرہ شروع کر دینا اور ہم عیدگاہ میں جا کر کمزور ایمان والوں کے پاس سرگوشیاں کر کے ان کے اندر یہ تجسس پیدا کریں گے کہ وہ مزمار کی دھن پر ادھر کھینچے چلے آئیں گے۔ اس کے بعد میالا نے جو کہانی تیار کی وہ تم سنا دینا۔ ہمیں یقین ہے کہ بنو شیش کے مردوں کے دلوں میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر کابوت نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مطلع صاف تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے اور سابوت نے خود کو فضا میں تحلیل کر لیا اور یالا مزمار کی مدھور تانوں سے ٹھنڈی ہواؤں میں موسیقی کا زہر گھولنے لگی۔ مجالا اٹھ کر مزمار کی دھنوں پر وجدانی رقص پیش کرنے لگی اور جب دونوں کے فن ایک دوسرے میں جذب ہوئے تو ماحول پر سحر طاری ہونے لگا۔ یالا مزمار بجانے میں محو ہو گئی اور مجالا کے بےتاب مشتاق قدم رقص کے دل فریب مناظر پیش کرنے لگے۔ کابوت اور سابوت اس دوران عیدگاہ کے ہجوم میں پہنچ چکے تھے۔ مزمار کی دل فریب آواز وہاں پہنچ رہی تھی اور لوگ بےتابی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کابوت نے ہواؤں کے دوش پر سرگوشیاں کرنی شروع کر دی تو لوگوں کے دلوں میں اشتیاق ابھرنے لگا کہ یہ دل فریب آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ سابوت نے ان کی رہنمائی کر دی اور لوگ دیوانہ وار اس طرف چل دیے جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے جب دو لڑکیوں میں سے ایک کو ساز بجاتے اور دوسری کو رقص کرتے ہوئے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ اس سے قبل انہوں نے ایسی دل فریب آواز اور ہوش ربا رقص نہیں دیکھا تھا۔ عید کا سماں تھا، لوگ رونقیں بڑھانے اور دلوں کو مسرت و انصبات سے لبریز کرنے کے لیے کھلے میدان میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں جب یالا اور مزالہ کا فن دیکھنے کو ملا تو وہ بڑے تجسس و جذب کے ساتھ ماحول کی سحر آفرینی میں کھو گئے۔ مزمار نے ماحول پر سحر پھونک دیا تھا۔ اس پر میالا کے رقص نے مردوں کے دلوں کو بےتاب و بے قرار کر دیا تھا۔ ابلیس کا جادو چل گیا۔ اس نے بنو شیش میں اپنے ہم نوا پیدا کر لیے۔ ان دنوں یالا اور میالا بنو شیش کے مردوں کا موسیقی اور رقص سے دل بہلا رہی تھی۔ کابوت اور سابوت اپنی طاغوتی طاقتوں کے پردے میں چھپ کر بنو شیش کے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں تجسس سے اطمینان پیدا کر رہے تھے۔ وہ انہیں برائی کی دلدل کے پاس لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابلیس نے اپنے گرکوں کو ان کی مدد کے لیے بنو شیش کے علاقے میں بھیج دیا تھا۔ ابلیس کا یہ منصوبہ کامیاب رہا تھا کہ انسان کو انسان ہی بہتر طور پر گمراہ کر سکتا ہے۔ اس نے نشاط و جذبات کے روپ میں یالا اور مجالا کو وہاں بھیجا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ مردوں کی عقل پر پردے ڈال دیں گی۔ یالا اور مجالا جب ان کا جی بہلا چکی اور واپسی کا قصد کیا تو بنو شیش کے مرد شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت آسمان کی روشنیاں ماند پڑ رہی تھیں۔ جب وہ دونوں اپنے ساز اٹھا کر جا رہی تھیں، کابوت اور سابوت بھیس بدل کر بنو شیش کے مردوں میں شامل ہو چکے تھے۔ ان کے خد و حال سے قطعی گمان نہیں ہوتا تھا کہ ان کا تعلق بنو قابیل سے ہوگا۔ وہ بنو شیش کے مردوں کی پریشانی جانتے تھے کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی طرف سے سخت ہدایت ہے کہ وہ کسی بھی طور بنو قابیل کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں۔ یالا اور مجالا رنجیدہ خاطر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی پہاڑ کی ڈھلان سے اتر رہی تھیں اور ان کے پیچھے پیچھے بنو شیش کا ایک گروہ چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں نے لمحوں میں انہیں اسیر کر لیا تھا اور پورا گروہ انہیں کسی طرح اپنے سے جدا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ابو البشر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن دلوں میں جب شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے تو عقل فرما برداری سے تائب ہو جاتی ہے۔
کابوت اور سابوت نے جب دیکھا کہ بنو شیس والوں میں انہیں روکنے کی جرت نہیں تو وہ تیزی کے ساتھ گیروں سے نکلے اور بھاگ کر یالا اور میالا کا راستہ روک لیا۔ وہ دونوں کابوت اور سابوت کو پہچان گئی تھی، لیکن انہوں نے آنکھوں میں شناسائی نہیں آنے دی اور رنجیدہ ہو کر بولی، بنو شیس کے نوجوانوں، تم نے ہمیں کیوں روکا ہے؟ وہ بولے، تم نے لوگوں کو کیف و مسرت کے نئے رنگ دیے ہیں، ہماری عید میں خوشیوں کا ایک نیا جہان متعارف کرایا ہے، ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ اس دوران وہ ہجوم بھی ان کے قریب آ گیا۔ تم ہمیں روک تو رہے ہو، مگر اس طرح تم پر مصیبت بھی آ سکتی ہے۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور مکر و فریب کی پتلیاں کہہ رہی تھیں، ہمارا تو نہ کوئی ادھر ہے اور نہ ادھر، ہمیں بنو قابیل والوں نے اس لیے نکال دیا کہ وہ ہمارے فن کے قدردان نہ تھے، اور ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بنو شیس کے مردوں کے ترانے گاتی تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ ان کے دل سخت نہیں ہیں اور عورتوں پر سختی نہیں کرتے۔ تم نے درست سنا ہے، سابوت نے کہا، اب تم بنو قابیل میں مت جاؤ۔ کابوت اس کی تائید میں سر ہلانے لگا اور بنو شیس کے مردوں اور عورتوں کی جانب دیکھ کر کہا، کیا تم لوگ ان مظلوم عورتوں کی مدد نہیں کرو گے؟ ان کے لب بند تھے مگر آنکھیں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ کابوت نے ان کے لبوں کی مہر توڑ ڈالی اور ان کی غیرت کو للکار کر بولا، اے بنو شیس کے خوددار مردوں، کیا یہ وہی عورتیں نہیں ہیں جو صبح سے تمہیں کیف آفری لوری سنا رہی تھی؟ تمہاری بے چین بے قرار اور تشنہ روحوں کو ان کے ساز و آواز نے سکون نہیں بخشا؟ تم کتنے خود غرض ہو کہ اپنا ایک دن اچھا گزار کر انہیں واپس جانے دے رہے ہو، مگر نہیں، میں اور میرا ساتھی انہیں واپس نہیں جانے دیں گے، ہم انہیں اپنی پناہ میں لیتے ہیں۔ اس کی بات نے بنو شیس کے مردوں کے لہو کو گرما دیا اور ایک کڑیل جوان آگے آیا، میرا نام ستا ہے اور ان دونوں حسیناؤں کو اپنی پناہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یالا اور میالا کے قریب آ گیا اور نخوت و تکبر کے ساتھ بولا، تم میں سے کوئی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے یا نہ اٹھائے؟ اب ستا ان کی کفالت و حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ ستا بنو شیس میں ایک قابل قدر نوجوان تھا، وہ طاقت و توانائی میں بھی یکتا تھا تو ضد اور خودسری میں بھی حوالہ صفت تھا۔ ستا کے بولتے ہی پورے ہجوم نے یالا اور میالا کو گھیرے میں لے لیا اور انہیں لے کر بستی میں واپس آ گیا۔ کوہ نوس کی تاریک غار میں بیٹھا ابلیس اپنی مخلوق کو بدی کی تعلیمات دے رہا تھا۔ اس لمحے ایک شیطان ہرکارا وہاں پہنچا اور بولا، اے شیطان الارض، یالا اور میالا بنو شیس کے مردوں کے دل جیت چکی ہیں۔ ابلیس کی بدگماں جھلسی ہوئی روح اس خوشخبری پر مستی سے جھومنے لگی۔ بنو قابیل کے پانچوں نوجوان سوا، یاغوث، یعوق، نصر اور سر کو کوستانی غار میں ابو البشر حضرت آدم حضرت شیس اور قبیلے کے برگزیدہ مردوں کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت آدم نے عبادت کے بعد انہیں مخاطب کیا اور کہا، سرکش بنو قابیل میں یہ 5 نوجوان اللہ کے تحفے اور نعمت ہیں، ان پر کڑی آزمائش بھی گزرے گی، مگر ان کے دم سے بنو قابیل میں نیکی اور راست بازی پیدا ہوگی، برائی ختم ہوگی، بدی کی تاریکیوں میں نیکی کے چراغ روشن ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ازلی دشمن ابلیس مردود نے بنو قابیل کو بت پرستی پر آمادہ کر دیا ہے اور ان کی عورتیں بنو شیس کے مردوں کا دل بہلانے کے لیے یہاں آ چکی ہیں۔ یہ کاتب تقدیر اور مالک الارض کا فیصلہ ہے کہ انسانوں کو آزمایا جائے گا۔ جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ اسے اپنی قدرت سے رزق عطا فرمائے گا، وہ ہر طرح کی آزمائش سے مستثنا ہوگا۔ اے اللہ کے فرما بردارو، سنو، ہمارا وقت رخصت آ رہا ہے۔ اللہ مالک نے ہمارے فرزند شیس کو نبوت سے مبعوث کیا ہے۔ یاد رکھو، ان کی اطاعت و فرما برداری بالکل اسی طرح کرنا جس طرح ہماری اطاعت تم پر واجب ہے۔ شیطان مردود کا مقابلہ کرنا اور اسے اپنی بستیوں سے باہر نکال دو۔ اس کے ہر کارے تمہاری بستیوں میں پھیل چکے ہیں۔ اس نے انسانوں کو اپنی طاغوتی طاقتوں کا اسیر بنا دیا ہے۔ یہ تم پر فرض ہے کہ شیطان کی طاغوتی طاقتیں ختم کرنے کے لیے انسانوں کے دلوں کو ایمان کی قوت سے مضبوط بنا دو۔ انہیں بتا دو کہ خرافات اور کیف و مستی کے یہ اسباب و ہتھیار ابلیس کے پیدا کردہ ہیں۔ انہیں یہ بتا دو کہ دلوں کا سکون اور اطمینان اور راحت صرف اللہ کے ذکر میں ہے، ہماری اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ انہیں یہ بھی بتا دو کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اس ذات کریم نے ان کے کھیتوں کو شاداب کیا ہے، رزق عطا کر کے بھوک کی فکر سے آزاد کیا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کے پیروکار بن گئے، تو یاد رکھو اللہ تم سے قلب کا حقیقی سکون چھین لے گا، تم پر رزق تنگ ہو جائے گا اور تم پر ارض و آسمان سے عذاب اترے گا۔ اس مجلس میں جنات کے 3 نوجوان عامش، سیحاتا اور حداد بھی شامل تھے۔ تعلیمات الہی اور عبادات الہی سے آگاہی کے لیے وہ ابو البشر کے دربار میں حاضری دیتے تھے۔ وہ یہ سن کر بے چین ہو گئے کہ ابلیس کے ہرکارے بنو شیس کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی تسلی کے لیے سوال و جواب کیے۔ یہ سننے کے بعد کہ ابلیس نے 2 عورتوں اور 2 مردوں کو طاغوتی طاقتوں سے لیس کر کے وہاں بھیجا ہے، انہوں نے تہیہ کر لیا
کہ وہ اب ابلیس سے براہ راست جنگ کریں گے۔ ورا، سوا، یاؤک اور نصر بنو قابیل میں واپس آئے تو تینوں جنزادے ان کا سایہ بن کر بنو قابیل میں آ گئے۔ عامق بنو مارج میں سے تھا اور ان کے سردار کا بیٹا تھا۔ سیحاتہ اور حداد اس کے بھائی تھے اور تینوں بھائی نہایت شجاع اور دانا تھے۔ وہ ابلیس کی کارستانیوں پر کڑتے رہتے تھے۔ ان کا کوئی داؤ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح وہ ابلیس اور ابلیسی لشکر کو تباہ و برباد کر دیں۔ اس روز وہ بنو قابیل میں پہنچے اور تینوں نے کوہ نوز میں اس جگہ ٹھکانہ بنا لیا جہاں سے معبد خانہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ بنو قابیل کے پانچوں عبادت گزار نوجوان بنو قابیل میں بت پرستی دیکھ کر انہیں اللہ کی عبادت پر مائل کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تبلیغ نے اثر دکھایا اور بنو قابیل میں نیک و پرہیزگار لوگوں میں اضافہ ہونے لگا، مگر ادھر بنو شس میں یالا اور میالا نے گمراہی اور بدکاری کی ایک نسل پیدا کر دی، اور یوں چند ہی سالوں میں بنو شس اور بنو قابیل کے بدکار مرد و زن کے اختلاط سے ابلیس کی تعلیمات بڑھنے لگی۔ حوث و گناہ کی فصل تیار ہو چکی تھی اور ابلیس اس کامیابی پر جشن منا رہا تھا۔ اس نے معبد خانے میں بنو قابیل اور بنو شس کے بدکار لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ یاسوت، کابوت اور سابوت اس کے ہر دل عزیز ہرکارے تھے۔ اس نے گمراہوں سے کہا کہ وہ ان کا ہر حکم مانا کریں۔ ابلیس نے جس مقصد کے لیے انہیں یہاں اکٹھا کیا تھا، یاسوت، کابوت اور سابوت نے ان کی بجاوری شروع کر دی اور کمزور غریب اور ان لوگوں کو معبد میں لا کر قربان کرنے لگے جو ابلیس کے مذہب کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ یہ کام نہایت رازداری سے کیے جاتے۔ معبد میں یالا اور میالا ابلیسی ساز و آواز کے ساتھ لوگوں کی رگوں میں بدی کا رجحان اور اشتعال بڑھاتی اور بنو قابیل و بنو شس کے گمراہوں کا دائرہ بڑھنے لگا۔ ایک روز احمش اپنے ساتھیوں کے ساتھ چٹان پر بیٹھا تھا۔ اس نے کابوت اور سابوت کو یالا اور میالا کے ساتھ معبد سے نکلتے دیکھا تو اس نے سیحاتہ سے کہا، تم جاؤ اور معلوم کرو یہ کہاں جا رہے ہیں۔ سیحاتہ نے فضاؤں میں زکند لگائی اور کچھ ہی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور رواں رواں کانپ رہا تھا۔ بولا، یہ چاروں ابلیس کی طاغوتی طاقتوں سے لیس ہیں۔ میں جب ان کے پاس گیا تو کابوت نے مجھے اپنی پراسرار طاقتوں سے دیکھ لیا اور مجھے پرے دھکیل دیا۔ افسوس کہ میں ان کی باتیں نہیں سن سکا۔ ابلیس نے ان کے گرد طاغوتی طاقتوں کا حصار قائم کر دیا جسے توڑ کر ہم اندر نہیں جا سکتے۔ احمش بپھر کر کھڑا ہو گیا۔ سیحات، تم کیسی بات کرتے ہو؟ کیا ابلیس کی بدی کی قوتیں نیکی پر غالب آ گئی ہیں؟ تم نے اپنی طاقتوں کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ کہہ کر وہ بولا، میں خود جاؤں گا، دیکھوں گا کہ ابلیس کے یہ پجاری مجھے کیسے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ احمش نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور پھر معبد کی طرف اڑنے لگا۔ جو ہی وہ سابوت اور کابوت کے قریب جانے لگا تو ایک برق سی اس پر لپکی۔ معبد کے روشن کلش سے سرخ گولا اس کی طرف آیا اور وہ خود کو اسے بچانے کے لیے اپنے علم کو استعمال کرنے لگا۔ احمش کو علم نہیں تھا کہ ابلیس اپنے ہر کاروں کی حفاظت اس طرح بھی کرے گا۔ احمش بنو مارج کا باعزت اور صاحب جمال جنزادہ تھا۔ وہ اپنا سینہ پھیلا کر فضاؤں میں ساکت ہو گیا اور فلک شگاف نعرہ مار کر گرجا، سن اے ابلیس مردود خدا کے دشمن، میں احمش تمہاری موت کا پروانہ لے کر آ گیا ہوں۔ یہ بدی کا گھر میں تباہ کر کے رہوں گا۔ آگ کا سرخ گولا احمش کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے اپنے فولادی بازوؤں کو حرکت دی اور ایک دعا پڑھ کر اس طرف پھونک ماری۔ آگ کا گولا پانی کے بلبلے کی طرح پھٹ کر بکھر گیا۔ ادھر کابوت اور سابوت نے یالا اور میالا کو اپنی پناہ میں لے لیا اور بولے، یہاں سے بھاگ چلو، جنات اور ابلیس میں لڑائی ہونے والی ہے۔ اسی لمحہ یاسوت وہاں نمودار ہوا۔ اس کی دیویاں، اس کے ساتھیوں سب نظریں اٹھا کر احمش کی جانب دیکھنے لگے۔ سرخ چٹانوں سے اوپر اس کا پیکر بےکراں کوہساروں پر سائبان کی طرح پھیل گیا تھا۔ یاسوت نے معبد کی جانب حسرت سے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے بولا، احمش ایک شجاع اور علم کے نور میں ڈھلا ہوا جن زادہ ہے۔ آہ کہ یہ ہمارے معبد کو تباہ کر کے ٹلے گا۔ کابوت نے یاسوت کو دل گرفتہ دیکھا تو بولا، کیا احمش اتنا ہی طاقتور ہے؟ ہاں، وہ جنات جو اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں ابلیسی لشکر پر تباہی بن کر آتے ہیں۔ احمش اور اس کے ساتھی ایسے ہی جنات میں سے ہیں۔ اے کابوت، ابلیس نے تمہیں اپنی طاغوتی طاقتوں سے مزین کرنے کے علاوہ تمہیں جنات پر قابو پانے کی بھی طاقت اور دانائی دی ہے۔ تم یہاں سے بھاگنے کی فکر نہ کرو بلکہ اس کے مقابلے پر ڈٹ جاؤ۔ ابلیس اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ابلیس نے تم انسانوں کو طاغوتی طاقتوں سے اس لیے سرفراز کیا ہے کہ صرف ایک انسان ہی جنات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یاسوت کی بات سن کر کابوت بولا، کاش تم ہمیں یہ پہلے بتا دیتے اور ہم اس کے ساتھی کو پکڑ لیتے۔ یاسوت نے انہیں احمش سے لڑنے کے گر بتائے، پھر کہا، میں اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ تم اپنی طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو اور ایسا مقابلہ کرو کہ تمہاری دہشت سے جنات کے یہ ضدی اور شجاع جوان بھی پناہ مانگے۔ کابوت اور سابوت طاغوتی طاقتوں کے نشے میں لہرانے لگے۔ معبد سے اب احمش پر دوسرا حملہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بےکراں وجود کو سمیٹا اور اس چٹان پر نمودار ہو گیا جہاں کابوت اور سابوت مکر و فریب کی دیویوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس نے آتے ہی انہیں للکارا،
تم سمجھتے ہو کہ ابلیس کی ناپائیدار اور کمزور طاقتوں نے تمہیں لافانی بنا دیا ہے؟ یاد رکھو بنو قابیل کے گمراہ اور بدکار انسانوں، تم پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ تم نے اپنے اللہ کے مذہب سے انحراف کر کے شیطان کا مذہب اختیار کیا ہے اور اپنی طاغوتی طاقتوں سے کمزور انسانوں کو قتل کر رہے ہو، اس لیے تمہارا قتل اب مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ کابوت نے جواب میں دہشت ناک قہقہا لگایا اور دھاڑا، امش تجھے اپنی طاقتوں پر گھمنڈ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا تم انسانی پیکروں میں ڈھلے ابلیسیوں کا مقابلہ کرنے آئے ہو۔ یہ تم جانتے ہو کہ انسان جنات پر غالب آ سکتا ہے۔ میں اور میرے ساتھی تمہیں فنا کر دیں گے۔ بلا لو اپنے ساتھیوں کو بھی جو دور کھڑے پیچو تاپ کھا رہے ہیں۔ کابوت کے کان ان کے دلوں کی دھڑکنیں سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو جب میرا مقابلہ کرے تو تیرے یہ ساتھی تیری دردناک موت کا منظر قریب سے دیکھ سکیں۔ امش دانا جن زیادہ تھا، اس نے اپنے اس جلال پر غضب کو غالب نہ آنے دیا اور بولا، کابوت تم مکر و فریب اور دغا باز شیطان کے پجاری ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ابلیسی قوتیں حاصل کرنے والے انسان بظاہر بڑے طاقتور ہو جاتے ہیں اور وہ جنات پر قابو بھی پا لیتے ہیں، مگر سن لو، میں ایک عام جن زادہ نہیں ہوں۔ اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں تو ابلیس سے کہو خود میرے مقابلے پر آئے اور فرزندان ابلیس سے پوچھو کہ امش کون ہے۔ اے نادان انسانوں، تم کیا جانو کہ امش کیا ہے؟ امش تو پہاڑوں کے سینے میں ابلتے سرخ سیال سے بنا ہوا ایک ایسا پیکر قضا ہے جو شیطانی لشکر پر موت بن کر برستا ہے۔ آج تم بھی اس کے جلال کو دیکھ لو گے۔ یہ کہہ کر امش چٹان سے نیچے اترا اور سابوت اور کابوت کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سے قبل کہ امش ان پر حملہ کرتا، سابوت اور کابوت نے اکٹھے اپنی طاغوتی طاقتوں کو استعمال کیا۔ برق و رات کا ایک ہوشناک طوفان امڑ آیا اور آگ کے طوفانی گولے امش پر برسنے لگے۔ یالا اور میالا حزیانی قہقہے لگانے لگی۔ آسمان پر یکایک سرخ و سیاہ بادل چھا گیا اور کوہساروں پر آگ برسنے لگی۔ یہ حملہ امش کی توقع سے زیادہ زوردار تھا۔ ہر سو آگ کے گولے برس رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گولے شیطان و جنات کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں اور ان شعلوں سے بھڑکتے وجود آگ لگنے سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ آگ کے شعلے پوری فضا میں موت بن کر رقص کرنے لگے۔ امش نے اپنے ساتھیوں سیحات اور حداد کی طرف دیکھا جو سراسیمگی کا شکار ہو گئے تھے اور آگ کے گولوں کی لپیٹ میں آنے والے تھے۔ امش نے جلدی سے اپنے حواس پر قابو پایا اور اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے اور اس قدر زوردار پھونک ماری کہ آنن فانن سرد ہواؤں کا ایک زوردار طوفان پیدا ہو گیا اور اس نے آگ کے گولوں کو بجھا دیا۔ اس لمحہ امش نے اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تینوں نے مل کر کابوت اور سابوت پر حملہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شیطان کے ان پجاریوں اور طاغوتی طاقتوں کے پیکروں کو اپنی لپیٹ میں لے کر انسانی آبادیوں کی حدود سے باہر نکل جائیں گے اور وہیں پر ان کا مدفن بنائیں گے، لیکن کابوت اور سابوت نے یالا اور میالا کو ساتھ لیا اور ایک دم غائب ہو گئے۔ امش اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ہی زور میں آگے بڑھا اور جب اسے احساس ہوا کہ دشمن اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اس نے اپنی دور بھی نگاہوں سے انہیں تلاش کرنا چاہا۔ عین اسی لمحہ انہیں اپنے اوپر ایک گرج دار آواز سنائی دی اور وہ تیزی کے ساتھ اوپر دیکھنے لگے۔ کابوت اور سابوت ہاتھوں میں آگ کے تنور اٹھائے ان کے سروں پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آگ کے تنور ان پر گرا دیے۔ امش نے سیحات اور حداد کو جلدی سے اپنے بازوؤں میں جکڑا اور برق رفتاری سے پرے ہٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کابوت اور سابوت انہیں مارنے کے لیے آگ کا استعمال ہی کرنا چاہتے ہیں اور یہ گر انہیں شیطان نے ہی سکھایا ہوگا۔ آگ کا ایک شعلہ بھی ان کے بدن کو چھو لیتا تو وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو سکتا تھا۔ امش اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں سے باہر نکل گیا اور کھلے میدانوں میں پہنچ کر فیصلہ کن حملے کی تیاری کرنے لگا۔ ابھی کابوت اور سابوت وہاں نہیں پہنچے تھے۔ یکایک امش کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں اس روز کوہ نوز کی غاروں سے نکل کر بنو آدم کے اس شخص کے پاس جا رہا تھا جسے اپنی شرارتوں سے ستانے کی مجھ پر ذمہ داری آئی تھی۔ میں بے خطر پھدکتا ہوا جا رہا تھا کہ امش نے مجھے پکڑ لیا۔ میں بہت تل ملایا اور مچلا تھا مگر امش کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے اور اس نے مجھے کیوں پکڑا ہے، اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ ابلیس کا پڑ پوتا اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ امش نے مٹھی میں میرے بال جکڑ لیے تھے اور مجھے پٹخنیاں دیتے ہوئے سنگلا زمین پر گھسیٹنے لگا۔ مجھے زمین پر گرنے اور گھسیٹنے سے تو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی مگر بالوں کو جکڑنے سے میں جان کنی کے عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ڈرایا دھمکایا اور کہا، اے نادان، تم مجھے پکڑ کر اپنی جان عذاب میں ڈال رہے ہو۔ تمہیں اگر معلوم ہو گیا کہ میں کون ہوں تو تمہارا دم نکل جائے گا۔ لیکن امش پر میری دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ وہ پہاڑوں جیسی طاقت کا مالک تھا۔ اس کا سر، آنکھیں بہت بڑی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کوئی جن زادہ ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ اولاد شیطان میں سے کوئی بگڑا ہوا شیطان ہوگا جس نے کسی عداوت کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تھا، لیکن جب میں نے دہائی دی اور میری چیخو پکار سے کوہسار عرض بھی بین کرنے لگے تو مہلوک ابلیس کو خبر ہو گئی کہ ہامہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ابلیس لاکیس میرا باپ، ہم اپنے دوسرے بھائیوں اور ماں ترتبہ کے ساتھ ادھر ادھر کو بھاگے مگر مجھے امش کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہی کھڑے رہے۔ پوری مہلوک ابلیس چاروں طرف سے پہاڑوں پر کھڑی میری بے بسی درگت کا نظارہ کر رہی تھی۔ میری چیخوں سے ان کے دل دہل رہے تھے، لیکن
कोई भी मेरी मदद के लिए लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। मैंने धुंधली नज़रों से इबलीस और अपने बाप को देखा और दुहाई देते हुए उनसे मदद मांगी, लेकिन वो हैरत और दहशत से साकित और जामद खड़े थे। उनमें कोई भी आगे ना आया। आमश को अब मालूम हो गया था कि मैं इबलीस का पड़ पोता हूँ, लिहाजा उसने इबलीस को ललकारा, ओ खुदा के दुश्मन, देख मैंने तेरे पड़ पोते को पकड़ लिया है और अब ये तेरी तबाही और बर्बादी का निशान बन जाएगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आके इसे छुड़ा ले। इबलीस एक कदम भी आगे बढ़ा और ना अपने फरजंदान को आगे बढ़ने की इजाज़त दी। उन्हें खदशा था कि अगर वो पहाड़ से उतरकर आमश की जानिब आए तो जलकर राख हो जाएंगे। उसने खड़े खड़े कहा, आमश मैं जानता हूँ तू नजीबुल तरफैन बहादुर जिन है। तू ये भी जानता है कि इबलीस जब इजराइल था तो उसकी जिन्नाती कुव्वत से ज़मीन आसमान के जिन्नात खौफ खाते थे। आज अगर मैं मातूब हूँ और अपनी बद अरवा और सरकश जिन्नात की सफ में खड़ा हूँ जिन्हें मैं कभी कत्ल करने पर ममूर किया गया और मुझे सुल्तानुल अर्ज का खिताब दिया गया था, लेकिन तू ये भी जान ले कि इबलीस की ताकत अभी कम नहीं हुई। मगर तुम्हारे खुदा ने, जो मेरा भी रब है, मुझे अपनी बदगुमानी को पूरा करने की मोहलत दी है और मेरी ताकतें सलब नहीं की। रब्बे जुलजलाल ने मुझे क़यामत तक जिंदा रखने का वादा किया है। ए आमश, तू मुझे क्या मारेगा? बता, क्या तू मुझे मार सकता है? इबलीस का हुज़ियानी कहकहा पहाड़ों पर गूंजा और उसने आमश की गैरत को ललकारा। तू इबलीस के मकरो फरेब और चालबाजी को नहीं जान सकता। मैं तो वो दलदल हूँ, वो फंदा हूँ, वो जाल और आग हूँ जो खुद को भी उसमें गर्क रखती है और हर किसी को अपने सिर में रखती है। अगर तुझे अपनी ताकत पर घमंड है और तू इंसानों की मदद करना चाहता है तो सुन ले, मैं तुझे इन इंसानों के हाथों ही मरवाऊंगा और जिल्लत और खुआरी तेरा मुकद्दर होगी। आमश जलालो आफत से भर गया। उसने मुझे अपने साथी हद्दाद के सुपुर्द किया। वो उससे भी ज्यादा वहशी था। हद्दाद ने मेरे बालों को इस कदर खींचा कि मेरी रूह खाली बदन के पिंजरे में फड़फड़ाने लगी। हाय मेरे बाप, तू मुझे बचाता क्यों नहीं? मैं मुब्तिला करब था और इबलीस को मदद के लिए पुकारा। भूल जा, तेरा बाप तुझे बचाएगा। तू अभी शोला है, अभी तुझ पर ठंडा पानी गिराऊंगा, तू बुझ जाएगा। तेरा बाप किसी की हिफाजत नहीं कर सकता। हद्दाद ने मुझे पटखनी देते हुए कहा। आमश ने इबलीस और उसकी महलूक की तरफ देखा जो पहाड़ों पर विरताए हैरत में मुब्तिला खड़ी थी। मैं आ रहा हूँ खुदा के दुश्मन, ये कहकर वो पहाड़ की तरफ भागा। वो रात और बरक की तरह पहाड़ के करीब पहुंचा तो इबलीस ने अपनी तागूती आका एक तूफान उसकी तरफ भेजा। आमश इल्म तदब्बुर का ज्ञान रखता था। उसने अपनी इल्मी ताकतों से उस तूफान को रोक दिया। आसमान पर गहरा अंधेरा छा रहा था। जब इबलीस और आमश एक दूसरे को नीस्तो नाबूद करने के लिए अपनी ताकतें इस्तेमाल कर रहे थे, इबलीस अपने लश्कर जरार की मौजूदगी में जिल्लत और खवारी की दलदल में धंस गया, क्योंकि वो सिर्फ एक जिन्नज़ादे पर काबू नहीं पा सका था, जबकि आमश ने उसके कई लश्करियों को जहन्नुम वासिल कर दिया था। ऐन उस वक़्त जब इबलीस को यकीन हो गया कि अब वो आमश पर काबू नहीं पा सकता, तो उसने यासूत को पुकारा और उससे कहा, ए यासूत, तू क्या इस इंतज़ार में बैठा रहेगा कि तेरा बाप आमश के हाथों जलील हो जाए? जा और काबूत साबूत को लेकर आ, अब वही इन जिन्नज़ादों को हमारे रास्ते से हटा सकते हैं। यासूत ने काबूत और साबूत से रब्ता किया और उन्हें फ़ौरन उस मैदान कारेजार में बुलाया। काबूत ने आते ही तागूती उलूम की बिसात बिछा दी और आमश के गिर्द पुरअसरार उलूम का जाल बुनने लगा। आमश को फ़ौरन एहसास हो गया कि काबूत इस बार अपनी बेपनाह तागूती ताकतें इस्तेमाल करेगा, लिहाजा उसने वक्ती तौर पर मैदान छोड़ने का इरादा किया और फिजा में तहलील होकर अपने साथियों को काबूत के इरादों से बखबर कर दिया। आमश अपने साथियों के साथ मुझे लेकर चश्मे ज़दर में गायब हो गया। मैं नहीं जानता कि आमश के इस तदब्बुर पर काबूत, यासूत और इबलीस पर क्या गुजरी थी। मैं उस वक़्त सेहर ज़दा हो गया था और मैं आमश की ताकतों से मरूब हो गया था। आमश मुझे खुले गार में लेकर आ गया। वहाँ जिन्नात का कबीला बनो मारिज क़याम पजीर था। ये कोहे अबू कबीस की एक रोशन गार थी जिसके सामने खुला और वसी रतीला मैदान था। मैंने सुना था कि कोहे अबू कबीस पर वो रोशन और पाकीज़ा पत्थर नसब है जो हज़रत आदम अपने साथ जन्नत से लाए थे। ये रोशन और पाकीज़ा बहिश्ती पत्थर रात की तारीकियों में महलूके खुदा को रोशनी देता था और फरिश्ते इसको बोसा देते थे। अबुल बशर हज़रत आदम की हिदायत और तालीमात के मुताबिक बनो आदम और बनो शेष वाले इस पत्थर की ज़ियारत करते उसे बोसे देते थे। मैंने जिन्नात के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। इबलीस अपनी महलूक को जिन्नात से डराया करता था और उनके अताब से बचने की हिदायत करता था। वो कहता था जिन्नात बहुत ताकतवर और खुखार होते हैं, लिहाजा उनसे बचकर ही रहना चाहिए। मुझे जब से मालूम हुआ था कि मैं जिन्नात के कब्जे में आ चुका हूँ तो मुझ पर मर्गे नागहानी तारी थी। मुझे यकीन था कि आमश मुझे आग के सुर्ख स्याल में फेंक देगा और मैं जो अभी एक शोला था उस नारे जहन्नुम में गर्क होकर रह जाऊंगा। न जाने कितने माहों साल मुझे वहां रहते हुए गुजर गए। मेरी हैरानी, परेशानी और खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। आमश ने एक बार भी मुझे नहीं मारा, बल्कि उसने पूरे कबीले में ऐलान कर दिया था कि हामा को कुछ नहीं कहना। पूरा कबीला बड़े तजस्सुस के साथ मुझे देखने और मिलने आता था। मेरे हम उम्र जिन्नात पहल बड़े इश्तियाक से मुझे देखते कि शयातीन कैसे होते हैं। मुझ में और जिन्नात में कदो कामत डैल डोल का तो फ़र्क ना था, अगर फ़र्क था तो रंगत का इम्तियाज़ था। मेरा चेहरा झुलसा हुआ और करीह था, जबकि जिन्नात के चेहरे आम इंसानों की तरह कुशादा
نورانی تیکھے تھے، البتہ ان کے چہرے لبوترے اور بڑے بڑے ہوتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آگ بھری رہتی تھی اور ان کے کندن بدن ہر وقت خون کی تمازت سے تندور کی طرح گرم رہتے تھے۔ جنات رات ہوتے ہی کوہ ابو قبیس کی غاروں سے نکل کر کھلے میدان میں پہنچ جاتے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے۔ میں ان کی عبادت اور معمولات میں دلچسپی لینے لگا اور مجھے جنات سے گہرا لگاؤ ہونے لگا۔ پہل میں اس امید پر رہتا تھا کہ ابلیس اور میرا باپ مجھے چھڑا کر لے جائیں گے، اگر وہ نہ آئے تو کابوت و ثابوت مجھے چھڑانے ضرور آ جائیں گے، مگر یہ میرا وہم خوش امیدی تھی۔ میں کالی راتوں میں کوہ ابو قبیس کے نورانی پتھر کو دیکھتا تو مجھے اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں محسوس ہونے لگتی، مجھے ابلیس کے خیال سے ہی وحشت ہونے لگی۔ ایک روز مجھے پتا چلا کہ اعمش، حداد اور بنو مارج کے بہت سے جنات تعلیمات الہی سے فیض یاب ہونے کے لیے حضرت آدم کے پاس گئے ہیں۔ اس روز مجھے ایک انجانہ سے احساس ہوا اور خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں ابو البشر کو دیکھ سکوں، مگر اپنے غلیظ بدن پر نظر پڑتے ہی میں شرمندہ و غمزدہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کوئی شیطان ابو البشر اور نیک و صالح بزرگوں کی مجلس میں چلا جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے جب اعمش واپس آیا تو اس کا چہرہ مسرت و انصبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے قبیلے کو اکٹھا کیا، انہیں شب بھر کی ردات سنائی اور کہا، واللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عافیت کا سامان ابو البشر کے ہاتھ میں دیا ہے، ان کی شفاعت ہمیں شرک و سرکشی سے بچائے گی۔ میں کافی دیر تک اعمش کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ایک معلم و مقرر کی حیثیت میں اپنی قوم کو تبلیغ کر رہا تھا۔ اس کا انداز خطابت متاثر کن تھا، اس کا ہر لفظ خیر و عافیت و طاعت الہی سے لبریز تھا۔ میری ہچکیاں بند گئیں۔ اعمش کی مجھ پر نظر پڑی، وہ سمجھا شاید میں قید میں رہنے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ وہ میرے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں ملائمت تھی۔ اس نے پوچھا، ہاما تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا تجھے کسی نے مارا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ کیا میں نے تجھے کوئی رنج دیا ہے؟ اس نے دریافت کیا۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، اے عظیم جنزادے، میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کی کندیلیں روشن ہوگی۔ تو اور تیرا یہ قبیلہ کس قدر خوش قسمت ہے کہ ابو البشر کی زیارت کرتا ہے، اور ایک ہم بدبخت ہیں جو اللہ کی تعلیمات سے انسان کو گمراہ بدظن کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں زاروں کی طرح رونے لگا۔ اعمش نے اپنا مہربان ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا۔ ہاما، تیرے یہ آنسو اور گریہ زاری بتاتی ہے کہ تیرے اندر اصلاح کی روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں اے بچے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، مگر تو اب تک بہت سے انسانوں کو گمراہ کر چکا ہوگا، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ اعمش نے پوچھا۔ ہاں اے عظیم اعمش، ابلیس نے مجھے بنو قابیل اور بنو آدم میں ایسے لوگوں پر مسلط کیا تھا جو طہارت و پاکیزگی کا ارادہ کرتے تھے، اور میں نے گندا و غلیظ رہنے پر اکساتا تھا۔ میں شرمندہ و ہجل سا ہو کر کہنے لگا، ابلیس مردود اپنی اولاد کو بچپن میں ہی انسانوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ میرے منہ سے ابلیس مردود نکلا تو جنزادہ اعمش خوشگوار انداز میں مسکرایا اور بولا، ہاما، میں نے ابلیس سے کہا تھا کہ تجھے تیری اس نسل کے ہاتھوں ہی ماروں گا۔ آج تو نے یہ کہہ کر ثابت کر دیا کہ تو ابلیس مردود کی حقیقت جان گیا ہے۔ وہ خود سر اور اللہ کا نافرمان ہے۔ اس نے اللہ کے محبوب انسان کو سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور تکبر و گھمنڈ نے اسے بدی پر مائل کر دیا۔ اے ہاما، تو نے دیکھ لیا ہے کہ جنات کس طرح یہاں رہتے ہیں اور ان کے معمولات کیا ہیں، کس طرح محنت و مشقت کر کے رزق تلاش کرتے ہیں، مگر شیطان کی خوراک انسانوں جانوروں کا فضلہ اور ہڈی ہیں۔ تو نے جہاں لطیف و پاکیزہ کھانے کھائے ہیں، تو نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کس طرح کرتے ہیں اور شیاطین سے ہماری دشمنی کا سبب کیا ہے۔ اے ہاما، اب تو بتا کہ تیری اس گریہ زاری کا اصل سبب کیا تھا؟ میں اپنی کم مائگی پر رو رہا تھا، اے عظیم سردار۔ میں نے حسرت سے پوچھا، کیا میں جنات میں شامل ہو سکتا ہوں؟ اعمش کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے جوش کے ساتھ کہا، ہاں، تو اگر ابلیس پر لعنت بھیجے اور اللہ کی اطاعت کا عہد کر لے تو جنات میں شامل ہو سکتا ہے۔ جنات اور شیاطین میں صرف عقیدے کا فرق ہے، ورنہ ہم ایک ہی مخلوق ہیں۔ ہم اطاعت خدا بندی کے باعث اس کے نور و شفاعت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، مگر شیاطین پر عطاب الہی اور پھٹکار برس رہی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بس تو اپنے دل کو پاک صاف کر لے اور عبادت الہی میں غرق ہو جاؤ، اللہ تجھے توفیق دے گا اور تجھ سے نیکی و تبلیغ کے کام لے گا۔ اعمش کی توجہ اور مہربانی سے میں جنات کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اب میرے روز و شب عبادت الہی میں گزرنے لگے۔ میں پہلی بار اعمش کے ساتھ نورانی و پاکیزہ پتھر کو بوسہ دینے کے لیے پہاڑ پر پہنچا تو میرے من میں جذبات کا تلاطم برپا تھا۔ نورانی پتھر کی روشن کرنوں سے تا حد نظر آسمان و زمین جگمگا رہی تھی۔ میں نے مقدس پتھر کو بوسہ دیا تو میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بے تحاشا اسے چوما اور اپنے ماتھے کو اس کے ساتھ رگڑا، زاروں کی طرح رویا اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی۔ میری یہ گریہ زاری صبح کے ستارے تک جاری رہی۔ رو رو کر جب میں ہلکان ہو چکا تو اعمش نے مجھے اٹھایا اور کہا، چلو آؤ واپس چلیں، اللہ تیری مغفرت کرے۔ اعمش نے اس روز واپس غار میں پہنچنے کے بعد مجھے جنات کی دنیا کے نظام سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جنات بہت صابر شاکر ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا خمیرہ آگ سے اٹھا ہے، ان میں سرکشی و غضب کا مادہ بھی زیادہ ہے، جسے وہ ہمتاً عبادت الہی میں مستغرق رہ کر یا پھر ایسے کام کر کے جس سے اللہ خوش ہو اپنی آگ کو باہر نہیں آنے دیتے۔
جنات عام انسانوں پر ظاہر نہیں ہوتے، نہ ہی انسانی بستیوں میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ البتہ سرکش اور نافرمان جنات جو شیاطین تو نہیں ہیں اور تعلیمات الہی سے انحراف بھی نہیں کرتے، وہ تفریح کے بہانے انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ایسے شرارتی جنات کمتر درجہ کے جنات کہلاتے ہیں۔ میں اب آمش کا محافظ بن گیا تھا اور اس کے ساتھ رہنے لگا، لیکن وہ مجھے ابو البشر کے پاس نہیں لے کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا پہلے میں اپنی پوری اصلاح کروں گا، اس کے بعد وہ مجھے وہاں لے کر جائے گا۔ ایک روز آمش اپنے بھائی حداد اور سہاد کے ساتھ کسی مہم پر گیا ہوا تھا۔ قبیلے کے کئی جنگجو جنات بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھے قبیلے ہی میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ آمش کے جانے کے بعد میں کوہ ابو قبیس پر چڑھ گیا اور مقدس اور نورانی پتھر کے پاس بیٹھ گیا۔ بنو آدم اور بنو شیس کے کئی مردوزان اس کی زیارت کے لیے آ رہے تھے اور بوسے دے کر جا رہے تھے۔ میں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہر انسان میرے سامنے تھا۔ میں انسانوں کو حسرت و خوشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر کابوت، سابوت، یالا اور میالا پر پڑی، جو ایک گروہ کے ساتھ مقدس پتھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کر سیدھا ہو گیا اور میری رگوں میں تمازت بڑھ گئی۔ میں جانتا تھا کہ شیاطین کے پیروکار اور نافرمان انسانوں کو اس پہاڑ پر چڑھنے کی اجازت نہیں، اور یہ کہ غلیظ اور گندے انسانوں کو مقدس پتھر کو چھونے سے منع کیا گیا تھا، مگر شیطان کے پیروکار عقیدت مندوں کے روپ میں والہانہ انداز میں اس جانب بڑھ رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ ایک بھاری پتھر کو ان پر لڑکا دوں۔ یہ ارادہ کرتے ہی میں نے مقدس پتھر کے قریب رکھا ایک بھاری پتھر اٹھایا اور کابوت اس کے حواریوں پر لڑکا دیا۔ اسی لمحے کابوت نے دہشت ناک چیخ ماری اور پہاڑ کا کلیجہ دہل گیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ کی انگلی میری جانب کی اور منہ میں کچھ پڑنے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو میں اس بھاری پتھر سمیت لرز کر رہ گیا۔ کابوت غضبناک انداز میں چنگاڑا، سابوت دیکھو، یہ وہی ہے جس نے ابلیس کا مذہب ترک کر دیا ہے، اسے پکڑو اور پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ پتھر میرے ہاتھوں میں جم گیا تھا اور میں پوری توانائی صرف کرنے کے باوجود پتھر ان پر نہ پھینک سکا۔ سابوت میری طرف بڑھا، اس کے عقب میں یالا اور میالا حشر ساز حسن کو سنبھالتے قہر و غضب بنی ہوئی میری طرف بڑھی۔ ان کے ہاتھوں میں کوہستانی جانوروں کی ہڈیاں تھیں جن پر درندوں کی کھال سے رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت تھی، وہ منہ سے حزیانی کہکہے اگل رہی تھی۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کوہ ابو قبیس کے پتھروں نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ میرا قہر و غضب میرے اندر ہی تحلیل ہو گیا اور کابوت اپنے ساتھیوں سمیت موت کا پیامبر بن کر میرے سر پر پہنچ گیا۔ میں تو پتھر کی طرح ساکت و بے جان ہو گیا تھا۔ کابوت، سابوت اور یالا میالا کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ان کے ساتھ آنے والے فضا میں چھپے ہوئے میرے وجود کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ جس شیطانی گروہ کی رہنمائی میں کوہ ابو قبیس پر آئے ہیں، وہ ابلیس کے پڑ پوتے حاما کے ساتھ محاذرائی شروع کر چکے ہیں۔ بنو قابیل کا وہ شریر اور بدکماش گروہ مقدس نورانی پتھر کو دیکھ کر خوشی سے لہرانے لگا تھا، جبکہ کابوت و سابوت نے مجھے منجمد کر دیا تھا، اور اب دونوں اپنی قہر سمانی اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ میرے مد مقابل کھڑے تھے۔ یالا اور میالا نے میری بے بسی پر ہذیانی کہکہا لگایا اور ہاتھ میں پکڑی ہڈی کو میرے پہلو میں مار کر مزید کہکہے لگانے لگی۔ کابوت نے ایک بھاری بھرکم ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرایا، حاما، تو کیا سمجھتا تھا کہ گناہ و بدکاری کا باپ ابلیس تجھے معاف کر دے گا؟ تو نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ابلیسی لشکر کا تباہ و برباد کرنے کے خواب دیکھے ہیں۔ تو سن اے حاما، میں تجھے اس پہاڑ کی بلندی سے نیچے گراؤں گا تو تیرا وجود اس کی پستیوں میں تلاطم مچانے والے سرخ سیال میں غرق ہو جائے گا۔ میں نے چاہا کہ کابوت کو اس کی بات کا جواب دوں، مگر میری زبان میرے جبڑوں تلے یوں دبی ہوئی تھی جیسے کسی بھاری پتھر کے نیچے درخت کا بے بس پتا دب جاتا ہے۔ سابوت نے کابوت کی بات کو آگے بڑھایا اور میرے سینے پر ہاتھ مار کر دھاڑا، سن اے حاما، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو غول ابلیس سے بغاوت کر کے جنات کے گروہ میں شامل ہو گیا تو یہ تیری بھول ہے۔ جنات تجھے کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ تو پیدا ہی شیطان ہوا تھا اور ہمیشہ شیطان ہی رہے گا۔ تیری عافیت اسی میں ہے کہ جنات کے گروہ سے نکل آ اور شیطان کے غول بیابانی میں شامل ہو جا۔ سابوت کی بات سن کر میرے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں آیا کہ کاش میں یہ پتھر ان کے سر پر مار سکتا، لیکن ان دونوں کی طاغوتی طاقت نے مجھے بے بس اور لاچار کر دیا تھا۔ غصے کی آگ سے میرا وجود جل رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اے خدا کے دشمنوں، تم اور تمہارے ابلیس پر 1000 مرتبہ لعنت۔ خدا کی قسم، اگر حاما کو 100 زندگیاں بھی ملیں تو وہ ہر لمحہ ابلیس مردود پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ میرے دلی تاثرات چہرے پر ہویدہ ہو رہے تھے۔ کابوت اور سابوت کو اندازہ ہو گیا کہ میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، لہٰذا انہوں نے مجھے پتھر سمیت فضا میں بلند کیا اور اپنے سروں پر کسی کپڑے کی طرح لہراتے ہوئے پہاڑ سے نیچے پھینکنے ہی والے تھے کہ یک یاسوت وہاں ظاہر ہو گیا۔ اس نے سابوت سے کہا، بنو قابیل کے دانا اور ابلیس کے چہتوں ٹھہرو، اسے مت مارو۔ کابوت اور سابوت نے وجہ دریافت کی تو یاسوت بولا، ابلیس نے کہا ہے کہ اسے زندہ سلامت لے کر آؤ، وہ اسے اپنی قید میں رکھ کر اسے ایسی سزا دے گا کہ آئندہ غول شیطانی میں سے کسی کو ابلیس کے خلاف سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی۔ ابلیس نے کہا کہ جو شیطان بغاوت کر کے جنات کی گروہ میں شامل ہوگا اس کی سزا صرف موت نہیں ہوگی، کیونکہ موت و اذیتوں اور سزاؤں سے بچ نکلنے کا راستہ ہے۔ وہ اپنے پڑ پوتے کو اس وقت تک اذیت دے گا جب تک کہ یہ جنات کا مذہب چھوڑ نہیں دیتا۔ یاسوت مجھے ان
دونوں سے لے کر کوہ نوز کی تنگ و تاریک غاروں میں آ گیا، مگر اس نے کابوت و سابوت سے کہا کہ وہ امش، سیحات اور حداد کا کوہ ابو قبیس میں رک کر انتظار کریں۔ یاسوت نے انہیں بتا دیا تھا کہ تینوں بھائی کسی مہم پر گئے ہیں اور جب وہ واپس آئیں گے تو تھکے ہوئے ہوں گے، لہٰذا اس وقت ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سنا تو یاسوت کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے بہت زور لگایا، مگر اس نے مجھے بالوں سے مضبوطی کے ساتھ جکڑ رکھا تھا۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جنات کی طاقت کا راز ان کے سر کے بالوں میں ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی جنات کو بے بس و لاچار کرنا ہو، انہیں مستقل اپنے قابو میں رکھنا ہو، تو ان کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، جس کے بعد ان کے بدن سے وقتی طور پر طاقت زائل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان جو جنات یا شریر جنات یعنی شیاطین کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہو، وہ پہلے اسے اپنے علم کے ذریعے پکڑتا ہے، پھر اس کے چند بال اتار کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اگر ان بالوں کو جلا دیا جائے تو موکل جنات و شیاطین جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ جو عمل ان کی راکھ سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر اسے اپنے مخصوص علوم کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ کائنات میں بکھری ہوئی مہلوک جنات کے قہر سے بچا رہتا ہے۔ اس عمل کے ہاتھوں مرنے والے جن کی راکھ حاصل کرنے کے لیے جنات بڑی تگ و دو کرتے ہیں، اور اگر کوئی جن وہ راکھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس عامل کا زندہ بچ کر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یاسوت نے مجھے ابلیس کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت وہ غول بیابانی کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن تھا، جس کے گرد اس کی دیوداسیاں رقص کر رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں کوہستانی جانوروں کی ہڈیاں اور مزمار تھیں۔ ابلیس نے مجھ پر قہر کی نظر ڈالی، پھر اس کے لبوں پر طاغوتی مسکراہٹ مچلنے لگی۔ اس نے میرے باپ کو بلایا اور اس سے کہا، ہاما تمہارا بیٹا، بولو اس کو کیا سزا دو گے؟ میرے باپ نے اپنے باپ کے قدموں میں سر جھکایا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہے بدی کے خالق، تو مجھ سے بہتر سزا دینے کا حق رکھتا ہے۔ دو قدم پیچھے ہٹا اور پھر اپنے باپ لاکیس سے کہنے لگا، اے میرے باپ، تو جانتا ہے کہ میں نے آج تک ابلیسی تعلیمات کی بجاوری میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں ہمیشہ جنات کا دشمن رہا ہوں۔ میں کس زبان سے کہوں کہ میرا بیٹا جنات کا رفیق بن گیا ہے اور اس نے میرے اور تیرے باپ کو مردود کہا ہے؟ اے میرے باپ، اٹھ اور میرے اس ناخلف بیٹے کو سزا دے۔ میرا دادا لاکیس اٹھا اور اس نے الاؤ میں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھا لی اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو جنات میں شامل ہو گیا، اس لیے آج سے تیری سزا شروع۔ یہ کہہ کر اس نے جلتی لکڑی میری پنڈلی پر رکھ دی اور میرا وجود جلنے لگا۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور تڑپنے لگا۔ میرا باپ آگے بڑھا، اس نے دوسری لکڑی الاؤ سے نکالی اور اس نے میری دوسری پنڈلی جلا ڈالی اور بولا، ہاما، اب تو چلنے پھرنے اور اڑنے سے معذور ہو گیا ہے۔ چونکہ ابلیس تجھے ابھی سلامت رکھنا چاہتا ہے، اس لیے ہم تمہیں بھی جان سے نہیں ماریں گے۔ ابلیس کے سارے گرکے اور اولاد اس وقت وہاں کٹھی تھی اور میری سزا کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر کہے لگائے جا رہے تھے اور آگ سے جلایا جا رہا تھا۔ ابلیس چاہتا تھا کہ میں جنات کے سلامتی کے مذہب سے تائب ہو جاؤں، مگر میں نے ہر طرح کی اذیت سہنے کے باوجود اسے کہہ دیا کہ میں ابلیس کو مردود ہی کہوں گا اور حق کے مذہب سے تائب نہیں ہوں گا۔ ابلیس کے حکم پر مجھے اس کی سلطنت بحر میں قید کر دیا گیا۔ پہاڑوں کی کوکھ سے جنم لینے والی اس سمندر پر ابلیس تخت بچھا کر بیٹھتا تھا۔ اسے ہم بحر ابلیس کہتے، مگر آج تمہاری دنیا سے بحر اقیانوس کہتی ہے۔ اس میں ہر وقت تلاطم برپا رہتا تھا۔ طوفانی پانی کا شور اور شیطان کی دنیا کے ہنگامے اس خطے میں قیامت برپا کیے رکھتے تھے۔ مجھ پر کئی نگہبان شیطان مسلط تھے جو ہر وقت میری نگرانی کرتے تھے۔ ابلیس نے اس علاقے میں طاغوتی طاقتوں سے جال سا بن رکھا تھا جسے توڑ کر نکلنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ میں کھلے آسمان تلے طاغوتی طاقتوں سے جکڑا ہوا پڑا تھا۔ ابلیس کے یہ نگہبان مجھے روزانہ کوہستانی جانوروں کی ہڈیوں سے پیٹتے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ کوہستانی اور صحرائی جانوروں کے کولہوں کی ہڈیاں منحوس اور کالے علم کرنے والوں کے ہتھیار ہیں۔ آج تمہاری دنیا میں کالا جادو، کالے علوم کے چرچے ہیں۔ یہ سارے علوم شیطانی ہیں، اور آدم کے زمین پر اترنے کے بعد سے ہی شیطان نے مشرکانہ علوم ایجاد کیے تھے۔ اس نے بنو قابیل کو بت پرستی اور آگ کی پرستش پر مائل کر کے انہیں مشرک بنا دیا تھا۔ اس نے انسانوں کو خدا کا شریک بنایا، چونکہ ایسے بدبخت انسان نیکی سے محروم ہو گئے تھے اور انہیں نیکی کی طاقتیں بھی میسر نہیں تھیں۔ ابلیس نے ایسے گنہگار انسانوں کی عقل کو پورے اسرار اور ماورائی طاقتوں کا متی بنانے اور بدی کی ان طاقتوں کو بروئے کار لانے کے لیے انسانوں کو کالے اور سری علوم سکھائے۔ اس نے حرام جانوروں کو گنہگاروں کے لیے جائز قرار دیا اور ان کے اعضاء پر کالے علوم پڑھنے کے بعد
انہیں شیطان کی نظر کرنے کے طریقے سکھائے۔ ابلیس اپنے کارندوں کے لیے برائی کو نشاط آفریں اور لازوال بنا کر پیش کرتا تھا۔ قید و بند کے باوجود میں نے مشرکانہ ابلیسی تعلیمات کے آگے سر نہیں جھکایا اور مار کھاتا رہا۔ میری زبان، آنکھ، کان پر پہرے تھے۔ مجھے بھوکا بھی رکھا جاتا اور بھوک کی انتہا پر مجھے مکروہ اشیاء کھلائی جاتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب اتفاق ہو رہا تھا۔ مجھے جتنا مارا پیٹا جاتا، ابلیس سے میری نفرت اسی قدر بڑھتی جاتی۔ ایک روز میرا باپ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں اگر جنات کے مذہب سے تائب ہو جاؤں تو ابلیس سے کہہ کر یہ سزا ختم کرائی جا سکتی ہے۔ میں نے اپنے باپ کو مردود کہا اور دم توڑتی آواز کے ساتھ کہا، میں اب نیکی اور حق کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا اور احمش قہر بن کر ابلیس پر ٹوٹے گا۔ یہ تیری بھول ہے حما، احمش تمہاری مدد نہیں کرے گا، وہ یہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ باپ نے مجھے ابلیس کے گھناؤنے انتقام سے ڈرایا، دھمکایا، اور جب میں نہ مانا تو وہ بولا، حما اب تمہاری موت کا وقت ہو گیا ہے۔ ابلیس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں مار کر جنات کے علاقے میں پھینک دیا جائے تاکہ تم ان کے لیے عبرت بن جاؤ۔ میرا باپ دھمکی دے کر چلا گیا اور میں اپنی بے بسی اور لاچارگی پر پہلی بار رویا۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی، ہے پروردگار مجھے اتنی طاقت دے کہ میں شیطان مردود اور اس غول شری کو نیست و نابود کر دوں۔ رب کائنات مجھ ناتواں کو ابلیس کے شر و فساد سے بچا اور میری اعانت فرما۔ میں روتا رہا، بلکتا رہا۔ اس روز آسمان کھلا کھلا تھا مگر یکایک سورج کو سیاہ بادلوں نے ڈھک لیا، گویا سورج نے سیاہ نقاب اوڑھ لی تھی۔ اس لمحے فضاؤں میں تلاطم سا پیدا ہوا اور مجھے کائنات کا ذرہ ذرہ لرزتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں حیران و پریشان ہو گیا کہ زمین و آسمان پر کون سی افتاد آن پڑی ہے، کون سا غم ٹوٹا ہے کہ دن کے اجالے پر رات طاری ہو گئی ہے۔ میرے ارد گرد افراتفری مچ گئی۔ شیطان کے گرکے والہانہ انداز میں بھاگتے ناچتے نظر آنے لگے۔ میں پریشان تھا کہ غول بیابانی اتنا مسرور اور بے ہنگم کیوں ہو گیا ہے۔ ان کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ آ گیا کہ ان کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے ابلیسی چیلے کو جو مجھ پر مامور تھا اسے دریافت کیا کہ غول ابلیس اس قدر خوش کیوں ہے۔ جواب میں وہ بھی کہکہے لگانے لگا اور آتشی کوڑا لہراتے ہوئے ابلیس کے ترانے گانے لگا، ہے حما آج ابو البشر کا انتقال ہو گیا ہے، دن اور رات کو گہن لگ گیا ہے۔ آج ساری کائنات ان کے وصال کے غم میں رو رہی ہے مگر آج ابلیس بہت خوش ہے۔ وہ کیوں خوش ہے؟ میں نے غم کی شدت سے پوچھا۔ وہ اس لیے خوش ہے کہ آج اس کے سینے سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے، وہ بدی کا پرچار کرنے کے لیے آزاد ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے دشمن، میں نے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ ابو البشر علیہ السلام کے بعد بنو آدم میں حضرت شیس موجود ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر آسمانی صحیفے نازل ہوتے ہیں۔ اے حما ہم جانتے ہیں کہ حضرت شیس کے علاوہ بنو آدم میں ایسے صالح جوان و بزرگ موجود ہیں جو اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن تو نہیں جانتا کہ حضرت آدم کے وصال سے ابلیس کو کتنی خوشی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب بنو قابیل میں بت پرستی بڑھے گی اور بنو شیس میں بھی اس کے غلام بدی کو تیزی سے پھیلا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کلیجہ تھام لیا اور رونے لگا۔ میں اپنی بدبختی پر رونے لگا کہ میں کس قدر بدنصیب واقع ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اپنی آنکھوں سے ابو البشر کا دیدار کرتا، لیکن مجھے یہ زیارت نصیب نہ ہوئی۔ موان مجھے احمش یاد آنے لگا۔ جس روز کابوت اور سابوت نے مجھے پکڑا تھا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک مہم پر گیا ہوا تھا اور کابوت اور سابوت یالا امج یالا کے ساتھ ان کا انتظار کرنے کے لیے کوہ ابو قبیس میں رک گئے تھے۔ مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کابوت اور سابوت نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ میں نے جرأت کر کے ابلیس کے اس گرکے سے کابوت اور سابوت کے بارے میں دریافت کیا تو وہ مکر و فریب کے پتلے کہکہے لگانے لگے اور اپنا سینہ پھیلا کر کہنے لگے، اے حما تو ابھی تک اسی امید پر جی رہا ہے کہ احمش تجھے چھڑانے آئے گا۔ اے بدبخت، کابوت اور سابوت نے احمش کے دونوں بھائیوں سہات اور حداد کو مار دیا ہے، مگر افسوس کہ اس جنگ میں احمس بچ نکلا ہے۔ کابوت و سابوت کی فتح پر ابلیس بہت بڑا جشن منایا تھا۔ میرے غم کا پیمانہ اب چھلکنے لگا تھا۔ میں نے کہا، خدا کے دشمنوں، ابلیس مردود کے ساتھیوں، اس وقت سے ڈرو جب اللہ کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ تم نے نیک جنات کو مروا کر جنات کی انتقام کی آگ کو بڑھا دیا ہے۔ وہ وقت اب دور نہیں رہا جب کوہ نوز کے بطن میں گناہوں کی دلدل پر کھڑا ابلیس تمہاری موت پر پچھاڑے مار کر روتا ہوا ملے گا۔ میں چیخ چیخ کر ابلیس مردود پر لعنت بھیجنے لگا تو جواب میں وہ مجھے آتشی کوڑوں سے پیٹنے لگے۔ شب و روز ماہ و سال گزر گئے، گویا صدیاں ہی بیت گئی تھیں۔ میں بہت لاغر ہو گیا تھا، مجھے احمش کا غم کھا رہا تھا۔
کہ میری وجہ سے اس کے دونوں بھائی مارے گئے ہیں۔ ایک بار میرے دل میں خوشکن امید پیدا ہوئی کہ میں ابلیس سے معافی مانگ کر ایک بار آزاد ہو جاؤں اور پھر جنات کے پاس پہنچ کر ابلیس کے خلاف لشکر جرار لے کر جاؤں، مگر میرے تقویٰ اور ایمان کی مضبوطی نے اس شیطانی وسوسے کو ختم کر دیا اور میں نے تہیہ کر لیا کہ میں مر جاؤں گا مگر ابلیس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ یہ ایک سیاہ رات تھی۔ غول ابلیس حسب معمول انسانی بستیوں میں فساد و گناہ کی چنگاریاں سلگانے جا رہا تھا کہ یکا یک آسمان سے آتشی بارش ہونے لگی، سرخ ستارے ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ فرشتے اس ابلیسی لشکر اور جاسوسوں پر شعلے برساتے ہیں جو آسمان کی خبریں لینے جاتے ہیں۔ اس رات بہت دیر تک آسمان سے شعلے گرتے رہے اور ابلیسی جاسوسوں کو راکھ بناتے رہے۔ ان کی دلدوز چیخیں فضاؤں میں گونجتی تو مجھے بے حد راحت محسوس ہوتی۔ آسمانی شعلے بحر ابلیس کے اوپر گر رہے تھے۔ مجھ پر مامور شیطان گھبرا گئے اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے بھاگے۔ بھاگو بھاگو، اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ صدیوں بعد مجھے موقع ملا تھا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلوں، مگر میں تو ابلیس کی طاغوتی طاقتوں کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، غول ابلیس افراتفری کے عالم میں بھاگ رہا تھا اور سرخ آسمانی گولے ان کو چاٹ رہے تھے۔ انہیں کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ میں آسمان پر اس سپاہ کو ڈھونڈنے لگا جو آ کے یہ گولے برسا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سفید براق لباس میں نورانی مخلوق پہلے آسمان پر پھیلی ہوئی ہے اور ابلیسی مخلوق کو چن چن کر مار رہی ہے۔ نورانی مخلوق آسمان سے نیچے اتر رہی تھی اور اس کے ایک بہت بڑے گروہ کا رخ بحر ابلیس کی جانب تھا۔ میں نکاہت کے باوجود اٹھا اور انہیں مدد کے لیے پکارنے لگا۔ میری آواز ان تک پہنچی تو ایک نورانی پیکر میرے پاس آ گیا۔ وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھا جس سے نور ہی نور جھلک رہا تھا۔ اس کی روشنی سے میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ خامہ، میں آ گیا ہوں۔ وہ پیکرے جمال و جلال دھاڑا۔ یہ آواز احمش کی تھی۔ میں نے تیزی سے اٹھنا چاہا تو لڑ کھڑا کر رہ گیا۔ میرے لبوں سے سسکی نکلی، احمش، میرے محسن۔ احمش نے طاغوتی جال توڑ دیا اور مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ معاف کرنا حامہ، مجھے بہت دیر ہو گئی تم تک پہنچتے ہوئے۔ میں نے احمش کا ہاتھ تھام لیا، اسے بے تحاشا چومنے لگا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگانے لگا۔ اے عظیم احمش، تو دیر سے بھی آئے ہو۔ تیرا حامہ تجھے دیکھ کر اپنے غم بھول گیا ہے۔ میں جانتا ہوں حامہ کہ ابلیس نے تجھ پر کتنا ظلم کیا ہے۔ اس بدبخت سیاکار سے نیکی و رحم کی توقع اب بس ہے میرے بھائی، آؤ چلیں۔ وہ دیکھ، جنات کا لشکر جرار، اللہ کے نیکس والے جنات کی یہ سپاہ تجھے رہا کرانے آئی ہے۔ پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ تجھے مار دیا گیا ہے، لیکن کچھ دنوں پہلے ہی ابلیس کا ایک چیلا میرے ہاتھ لگا تو معلوم ہوا کہ تم یہاں قید ہو۔ میرے بھائی، ہم کو بچھڑے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، زمانہ بدل گیا ہے۔ ہم نے بھائیوں کی جدائی برداشت کی ہے، بہت غم سے ہیں حامہ، مگر تجھے نہیں بھولے۔ احمش کا لہجہ گلوگیر تھا۔ میں اس کے سینے سے لگ گیا تو وہ بولا، حامہ، تم میرے بھائی بھی ہو اور بیٹے بھی۔ تم جنات کی آبرو اور شان ہو۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے اندر جنات کی تعلیمات پختہ ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود تم نے دین حق نہیں چھوڑا۔ اے جنات کے بیٹے حامہ، آؤ چلیں۔ یہ بحر ابلیس اپنے تلاطم و طغیانی میں ابلیس کا تخت غرق کر ڈالے گا۔ احمش نے اپنے سپاہ کو خوشخبری سنائی کہ حامہ مل گیا ہے، لہٰذا جنات نے پورے علاقے کو گھیر کر ابلیسی سپاہ کو نیست و نابود کر دیا۔ ابلیسی اور فرزندان ابلیس بچی کچی مخلوق کے ساتھ سمندر کے ان تاریک اور گمنام جزیروں ویرانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے جہاں انسان و جنات بھی بمشکل پہنچ پاتے ہیں۔ احمش مجھے کوہ ابو قبیس میں لے آیا۔ میں زمانے کے تغیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ بنو آدم اب کئی گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ بنو آدم کو کوہ نوز اور کوہ ابو قبیس سے نکل کر زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہو چکے تھے۔ قابیل کو اس کے بیٹے نے پتھر مار کر قتل کر ڈالا تھا اور اب بنو آدم پر مہلا بیل جیسا بہادر، دانا جنگجو اور باعزت و باہمت شخص حکومت کر رہا تھا۔ حضرت شیس کے وصال کے بعد ان کے بیٹے انوش نے بنو شیس پر حکومت کی تھی اور انوش کے بعد اس کا بیٹا کنسن تخت حکمرانی پر جلوہ گر ہوا تھا۔ مہلا بیل کنسن کا بیٹا تھا۔ مہلا بیل ابلیس کا سخت دشمن تھا۔ وہ علوم کی طاقت سے بہرہ مند تھا۔ وہ گھڑ سواروں کا جتھا لے کر اجمی ممالک کی طرف بڑھا تھا اور اس نے 7 ملکوں کو فتح کر کے مقبوضات میں شامل کیا تھا۔ مہلا بیل نے ہی بابل اور سوس اقصی کی بنیاد رکھی اور بلند پختہ عمارتیں تعمیر کراتے تھے۔ مہلا بیل کو جب معلوم ہوا کہ ابلیس اور کچھ شرعی جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں تو اس نے بنو قابیل میں بت پرستی، آگ پرستی، سورج پرستی جیسے عقائد کو جنم دیا ہے اور سلامتی کا مذہب شدید خطرے میں ہے تو اس نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ابلیس کی سپاہ غول بیابانی پر حملہ کرے۔ احمش نے حکم پاتے ابلیس کی سپاہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا اور مجھے زندہ بچا لایا تھا۔ مہلا بیل دراز قامت قوی الجثہ شخص تھا۔ اس کی کوہ پاش نظریں مد مقابل کے جگر کو
پاش پاش کر دیتی تھی اور آواز کوہستانوں کو لرزا دیتی ہیں۔ اس کے چہرے کی جلالت و ہیبت میں دنائی و بہادری درخشاں تھی۔ احمش مجھے محلہ بیل سے ملانے کے لیے بابل لے گیا۔ یہ ایرخ کا علاقہ تھا جسے تمہاری دنیا بھی عراق کہتی ہے۔ دجلہ و فرات کے کنارے آباد اس خطہ آدم میں محلہ بیل نے پختہ عمارتوں کی بنیاد رکھی۔ یہاں بنو قبیل کے بت پرست آفتاب پرست بھی آباد ہو گئے تھے، مگر وہ محلہ بیل کے آگے سرکشی نہیں دکھاتے تھے۔ محلہ بیل اس روز درختوں کے ایک جنگل میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ احمش نے مجھے بتایا کہ محلہ بیل نے درخت کٹوا کر انہیں انسانی استعمال میں لانے کی تدبیر نکالی ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ درخت کیسے کاٹ سکتا ہے۔ احمش نے بتایا کہ محلہ بیل نے لوہے کو تیز دھار میں بدل کر اس کی مدد سے درخت کاٹے ہیں۔ محلہ بیل نے درخت کاٹنے والے ہتھیار کو اپنے دشمنوں پر بھی آزمایا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ محلہ بیل نے شریر و فسادی جنات و ابلیس اور انسانی گروہوں میں شامل ابلیسی سپاہ کو تنبیہ کر دی تھی کہ اگر اس کے دور اقتدار میں کسی نے فساد برپا کرنے اور بت پرستی کی جرات کی تو اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ محلہ بیل جابر و جبروت تھا۔ اس کے اقتدار کا سورج کوہ ابو قبیس سے وادی ایرخ تک طلوع ہوتا تھا۔ بنو شیس و بنو قبیل اب زمین کے مختلف خطوں میں پھیل چکے تھے اور محلہ بیل ان کی سرکشی کے لیے مہمیں تیار کرتا رہتا ہے۔ اس نے جنات کی بھی سپاہ تیار کی تھی۔ احمش اس سپاہ کا سردار تھا، اس لیے مجھے اس کے دستے راست ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز حاصل تھا کہ میں بھی ان مہموں میں جا سکتا تھا۔ میں نے احمش سے کہا تھا وہ مجھے غول ابلیس کے تعاقب میں جانے کی اجازت دے، مگر احمش نے مجھے فوری طور پر اجازت نہ دی۔ اس دوران اس نے مجھے جنگ لڑنے کے طریقے سکھائے، میری تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دیتا رہا۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ میں اب اس کی مہم میں جنات کی کمان سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہوں تو اس نے محلہ بیل سے ملانے کی تیاری کی اور مجھے بابل لے آیا۔ محلہ بیل کے شب و روز گھوڑے کی پیٹھ پر گزر رہے تھے۔ وہ قیدی سرکش جنات و انسانوں سے درخت کٹوا رہا تھا اور انہیں عمارتوں میں استعمال کر رہا تھا۔ ہم جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے احمش کو دیکھا۔ لہجہ بھر کے لیے اس کے پرہیبت چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی جگر پاش نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا اور میری نظریں جھک گئیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار پرجلال انسان دیکھا تھا جو جنات کو اپنی نظروں سے گھائل کر دیتا تھا۔ احمش نے محلہ بیل کو میرے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، پھر خود بھی گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ تم بہت بہادر ہو حامہ، اللہ نے تجھے آزمایا اور تو سرخرو ہو گیا۔ ہم تمہیں بھی جنات کی سپاہ کی کمان دیں گے، لیکن آؤ ادھر یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے مجھے ایک اونچے پتھر پر کھڑا کیا۔ میں حیران و پریشان ہو کر اس کی آفتابی اور جگر پاش نظروں کی طرف دیکھنے لگا۔ حامہ، تیرا کام یہ ہے کہ تو ان قیدیوں سے درخت کٹوائے گا اور کوہساروں کو ریزہ ریزہ کر کے ہموار پتھر نکلوائے گا تاکہ ہم بابل میں بلند و قامت اور ناقابل تسخیر عمارتیں قائم کریں۔ محلہ بیل نے قیدیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب ہمارے اور تمہارے اللہ کے دشمن ہیں، ان پر رحم نہ کھانا اور ان سے درخت کٹواتے رہو۔ یہ کہہ کر محلہ بیل نے احمش سے کچھ کہا تو احمش کے چہرے پر مسرت و انصبات کی لہر اٹھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، حامہ، تو خوش قسمت ہے کہ محلیل سردار نے تجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس نے تجھے اپنی جگہ عطا کی ہے۔ میں سردار کے ساتھ جا رہا ہوں، تو آج سے یہاں رہے گا۔ اگر تجھے میری مدد کی ضرورت پیش آئے تو مجھے پکار لینا، میں تیری آواز پر لپک کر آؤں گا۔ میں ان کے جانے کے بعد پتھر پر کھڑا ہو گیا اور قیدیوں کا جائزہ لینے لگا۔ قیدی بھی نظریں اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھنے لگے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سرکش جنات، شیاطین اور انسان درخت کاٹ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں آرے تھے۔ اس لمحے میرے دل میں آیا کہ قیدی ان آروں سے محلہ بیل پر حملہ کر دیتے تو وہ یقیناً ان سے بچ نہ پاتا۔ مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے قیدی سرگرم کام میں جٹے ہوئے تھے۔ میں پتھر سے نیچے اترا اور درخت کاٹنے والوں کے پاس پہنچا۔ مجھے ایک بات کا تجسس ہو رہا تھا کہ محلہ بیل نے جنات کو بھی قیدیوں میں شامل کیا ہوا تھا۔ حالانکہ جنات تو اس کے خلیف تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جنات سرکش اور بے دین تھے، اپنی حرکات سے ابلیس کا ساتھ دیتے تھے۔ میں ایک سرکش جن کے پاس پہنچا۔ اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی اور چہرے پر کرب و قہر نمایاں تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی نفرت سے چہرہ پھیر لیا اور اپنے کام میں جت گیا۔ میں نے اسے مخاطب نہ کیا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اس سے آگے ایک ڈھلان تھی جس میں سے شیاطین اور جنات پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ میں تمام قیدیوں کا جائزہ لے کر دوبارہ پتھر پر آ بیٹھا۔ میرے عقب میں گھنا جنگل تھا، دائیں جانب پہاڑ تھے جس سے پتھر لایا جا رہا تھا۔ سر پر مورخ چمک رہا تھا اور مزدور جھلسا دینے والی گرمی میں کام میں جتے ہوئے تھے۔ کسی نے یہ جرات نہ کی کہ محلہ بیل کے جانے کے بعد وہ کام چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ غالباً یہ محلہ بیل کی دہشت تھی کہ وہ ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار رکھنے کے باوجود بغاوت کی جرات نہ کر سکے۔ میں کئی روز تک ان سرکش جنات و شیاطین سے کام لیتا رہا تھا۔ کئی سال کی محنت کے بعد بابل میں پختہ لکڑی کے مکانات اور قلعے تعمیر ہو گئے۔ اب میں فارغ تھا اور مجھ سے فارغ وقت گزارنا مشکل تھا۔ میں ایک روز دریائے فرات کے کنارے غمزدہ سا بیٹھا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ آج احمش کو بلاتا ہوں۔ میں نے اسے آواز دی تو احمش جو طویل فاصلوں پر بیٹھا تھا میری آواز سنتے ہی لپک کر آ گیا۔ ہم کئی سالوں بعد ملے تھے۔
میں اسے بغل گیر ہو گیا، اسے شکوہ کیا کہ اس نے خود ایک بار بھی میری خبر نہیں لی۔ احمد کو اپنے بھائیوں صحات اور حداد کی ہلاکت کا غم کھا رہا تھا۔ میرے بھائی احمد، کیا تجھے کابوت و ثابوت کی بھی کوئی خبر ہے؟ اور وہ دونوں فتنہ کار لڑکیاں یالا میالا کہاں ہیں؟ میں نے احمد سے پوچھا۔ کاش میرے بھائی مجھے اس کی کوئی خبر ملتی۔ محلہ بیل نے سارے سرکش جنات اور شیاطین تو مار دیے ہیں، اور اس کے حکم پر ہم نے بحر ابلیس کو بھی تاراج کیا ہے، مگر ہمیں تلاش کے باوجود ابلیس کے چاروں فتنے نہیں ملے۔ کاش ایک بار مجھے ان کی اطلاع مل جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ میں کئی سال سے انہیں تلاش کر رہا ہوں، ریگزاروں، سمندروں کو ساروں میں بھی گیا ہوں، مگر ابلیس کے یہ حقی کرندے نہیں ملے۔ میں احمد کے غم کو اپنا غم سمجھتا تھا۔ میں تیش کے عالم میں اٹھا اور احمد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے میرے محسن، مجھے تمہاری قسم ہے، میں جب تک کابوت ثابوت اور یالا میالا کو تلاش کر کے انہیں جہنم واصل نہیں کر دیتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور نہ تجھے شکل دکھاؤں گا۔